अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आजाद कास्ट के स्पेशल एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आजाद कश्मीर में सूरत हाल काफी गर्म हो चुकी है। एक तरफ ये कन कतरों की एक्शन कमेटी जो सी है वो पूरे तरीके से पुरतशद्दुद एहतजाज और फसादात की जानिब जा रही है, और फिर अलग मुतजाद किस्म की खबरें भी आ रही हैं जिसमें वो दावा कर रही हैं कि जी हमारी बड़ी हलाकतें हुई हैं, जबकि दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस की भी काफी शहादतों की खबरें आ रही हैं। लेकिन ये पूरा मामला किस तरफ जा रहा है, क्या होने वाला है, मीरपुर के जो इलेक्शन गुजरे वो कैसे गुजरे, इन सारे मामलात के लिए हमने राजा शुजात साहब को आज दोबारा दावत दी है, चूंकि वो कश्मीर के हालात से मुकम्मल वाकिफ हैं कि वो हमें आगाह करें। और इसके साथ साथ हमने इस वक्त ये देखना है कि ये जो लोग हैं इनका एजेंडा क्या है, किस नीयत के तहत चल रहे हैं, और राजा शुजात साहब से ज्यादा इनको कोई भी नहीं जानता। तो मैं उनको वेलकम करना चाहता हूं। सर वेलकम कि आप हमारे शो में आज दोबारा आए। और सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त जो आपके जराए हैं वो क्या बता रहे हैं, क्या सूरत हाल है, क्या हालात हैं और सूरत हाल किधर जा रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कल आपने एक ट्वीट देखा होगा जो अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से किया गया, जिसमें सरदार इब्राहिम साहब के हवाले से और सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब के हवाले से बातचीत की गई। और उन्होंने ये कहा कि ये जो मायदा कराची है, ये एक्ट 74 है, जिसके बारे में हम डे 1 से आपको बता रहे थे कि बेसिकली इनका जो लार्जर इंटरेस्ट है वो मायदा कराची को ख़त्म करना और एक्ट 74 को ख़त्म करना। अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगी, ये डॉक्टर साहब आप देख लें कि मायदा कराची वो है जिसके साथ पाकिस्तान की अफवाज का आज़ाद कश्मीर के अंदर होना, पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर के साथ एक आप यूं कह सकते हैं कि एक इंतज़ाम और इंसराम है, वो एक एग्रीमेंट है जिसकी वजह से पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर के अंदर एक आप अमल दखल मौजूद है। अब मायदा कराची को ख़त्म करना और ये कहना कि मायदा कराची करने वालों ने हमें गुलाम बना दिया, तो आप फिर सोच लें कि चीज़ें क्लियर हैं। इसमें मैं जो डे 1 से 3 साल से लोगों को बताता रहा कि ये हुकूक की लड़ाई नहीं, इनके आप सारे हक मान लें, उसके बावजूद भी इनका जो ब्रॉडर इनका जो विजन है वो ये है कि खुद मुख्तार कश्मीर की तरफ अपनी सोच को बढ़ा के रखना। और उसके नतीजे में ये याद रखिएगा कि ये इनको कोई परवाह नहीं है कि उसके नतीजे में लोगों की जानें जाएं, उसके नतीजे में पाकिस्तान को गालियां पड़ें, उसके नतीजे में पाकिस्तान अफवाज के हवाले से बदजुबानी की जाए। ये सारी चीज़ें इनके साथ इनका कोई लिंक नहीं है। ये पाकिस्तान अफवाज को बदनाम करके इनको खुशी महसूस होती है। पाकिस्तान के साथ जितने भी नफरतें पैदा होंगी, उन नफरतों को ये जो है वो मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली दफ़ा इनको अवाम मिली है, इनको मासूम बच्चे मिले हैं, जिन मासूम बच्चों को ये सामने रख के ये अपने एजेंडे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा शुजात भाई, ये जो मीरपुर का इलेक्शन था, इसके ऊपर अब आप देखें कि जहां पर ये इलेक्शन बड़े एक मुश्किल हालात में हो रहा था और ये रावलाकोट और मीरपुर में इनकी काफी सपोर्ट भी मौजूद थी, लेकिन ये जो इलेक्शन हुआ इसके बाद भी आपने देखा कि कोई इस इलेक्शन के ऊपर कोई लार्जर स्केल के ऊपर कोई धांधली का इल्जाम नहीं लगाया गया। और इसमें जो टर्न आउट है इंटरेस्टिंगली वो भी 53% जो टर्न आउट है, ये बहुत बड़ा टर्न आउट होता है कि पाकिस्तान के अंदर भी ये जो इलेक्शन होते हैं तो एवरेज टर्न आउट 27% या 29% होता है, और वहां पर जो 53% टर्न आउट आपकी आंखों के सामने आ रहा है। तो इससे एक चीज कम से कम ये तो स्टैब्लिश हो जाती है कि इन लोगों की जो सपोर्ट ये क्लेम करते हैं कि हमारी अवामी सपोर्ट है, उस तरह से सपोर्ट तो मौजूद नहीं। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं कल मीरपुर डिवीजन की आवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ। मेरी नज़र में इस वक्त ये जो इलेक्शन था ये पाकिस्तान और एंटी पाकिस्तान फोर्सेस के हवाले से इलेक्शन था। कुछ लोगों ने भरपूर कोशिश की कि इस इलेक्शन को सबोटाज किया जाए, इस इलेक्शन को बाईकाट कराया जाए। उसके बावजूद भी जो जमातें इलेक्शन लड़ी, आल्दो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं लड़ा, ये जो आपको 10-15% का फ़र्क नज़र आ रहा है, इसमें आप ये याद रखिएगा कि PTI के जो बाईकाट है उसका इम्पैक्ट भी है। और वहाँ पे मीरपुर डिवीजन में ज़्यादातर लोग जो हमारे हैं वो UK में रहते हैं, और UK में रहने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा इस वक्त सपोर्ट में तहरीक इंसाफ और जैक के साथ भी सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद मीरपुर के लोगों ने बड़ी तादाद पे निकल के वोट दिया। और मेरी नज़र में ये वोट किसको दिया, मैं ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का वोट नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को उन्होंने वोट दिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की जमात है, नून लीग पाकिस्तान की जमात है। मैं उन कश्मीरियों को जिन्होंने, अगर इन सारे वोट को आप इकट्ठा करें तो तकरीबन 7-8 लाख के करीब वोट बनता है, जो कल मीरपुर डिवीजन में लोगों ने कास्ट किया।
پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو، یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان پہ ٹرسٹ کیا، نظریہ ہلا کے پاکستان پہ ٹرسٹ کیا، جنہوں نے اپنے مستقبل کو پاکستان کے ساتھ دیکھنے کے لیے وہ کھڑے رہے، اور اس سارے پریشر کے باوجود وہ باہر نکلے اور انہوں نے ووٹ دیا۔ میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پیپلز پارٹی والے ابھی یہ بات کر رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب کی کل کی گفتگو سے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ کو پاکستان کا لیڈر بننا چاہیے، اور کشمیر کے اندر اس وقت نظریاتی لڑائی ہے، اس نظریاتی سازش کا حصہ مت بنے۔ آپ کو نظریاتی، آپ بتائیں بلاول بھٹو صاحب، کیا آپ معاہدہ کراچی کے خلاف ہیں؟ کیا آپ معاہدہ ایکٹ 74 کی مخالفت کرتے ہیں؟ اگر آپ ایکٹ 74 اور معاہدہ کراچی کی مخالفت کرتے ہیں، خود مختار کشمیر کے حامی ہیں، تو پھر آپ یہ کہیں کہ جو کچھ بھی جائے کہہ رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے اور ان کے سارے مطالبات جائز ہیں۔ اب وہ مطالبات سے نکل کے اپنے ان کا جو اصل پلان ہے اس پلان کی طرف آ چکے ہیں۔ انہوں نے عوام کو مطالبات کے بیس پہ لایا۔ پچھلے دنوں ان کے ایک لیڈر نے کہا کہ شروع میں ہمارے ساتھ ساری جماعتیں تھیں، لیکن اب کوئی جماعت نہیں ہے، اب تو ہم صرف اکیلے ہیں، اب ہماری سوچ کے لوگ ہیں۔ تو وہ کلیئرلی ایک اپنی نظریاتی جنگ لڑ رہے ہیں، اور کشمیری قوم نے آج اس مشکل وقت میں بھی آپ کا ساتھ دے دیا، اس مشکل الیکشن میں بھی وہ باہر نکل کے ووٹ دینے کے لیے نکلے، اور اتنے نیل بائٹنگ الیکشن ہوا ہے۔ آپ جو مرضی کوئی کہتا رہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1 to 1 مقابلوں میں بہت بہترین مقابلے ہوئے، اور وہی امیدوار جیتا جس کے پاس ووٹ تھا۔ یہ نہیں ہے کہ یا وہاں پہ داندلی کے اگر 10-15% آپ یہ کہیں تو وہ ہر الیکشن کے اندر 5-10%, 15% ایشوز ہوتے ہیں، لیکن لارجر پراسپیکٹ پہ یہ الیکشن بہترین الیکشن تھا۔ کشمیر کا پاکستانیوں کے اوپر ٹرسٹ تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اپنا پیپلز پارٹی کو جو ووٹ پڑا وہ بھی پاکستان کو پڑا، اور جو نون لیگ کو ووٹ پڑا وہ بھی پاکستان کو پڑا۔ اچھا، اب شجاعت بھائی، جو ان لوگوں کا بھی ایک پلان وہ بتا رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم اب آگے جائیں گے اور ہم آہستہ آہستہ جو ہے جی مظفر آباد پہ جائیں گے اور وہاں پر پتہ نہیں کو پارلیمنٹ کا گھیراؤ کریں گے، اس طرح کا انہوں نے پلان بنایا ہے۔ میں نے آپ کے فیس بک اکاؤنٹ کو بھی دیکھا، ہمارے گزشتہ شو میں بھی جب آپ آئے تھے تو آپ نے واضح الفاظ میں بتایا تھا کہ یہ لوگ جو سے الیکشن کے قریب آ کر کوئی ایسی حرکت کر سکتے ہیں جس کا نتیجہ خون ریزی ہوگا، بلکہ آپ کی فیس بک پہ تو لاتعداد پوسٹیں ہیں جس میں آپ بار بار وارننگ دے رہے تھے، میں نے خود دیکھی ہیں، اور اب آ کر وہی چیز ہو رہی ہے۔ تو اس پوری صورتحال کو جس طرح آپ نے دیکھا تھا، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونا تھا، اور پھر جیسے آپ نے بتایا ویسے ہی ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میں اس لیے سمجھ سکتا ہوں کہ میں نے ان کو فالو کیا ہے، اور تقریباً 3 سال سے میں ان کے مختلف جہاں پہ یہ بات چیت کرتے رہے، جو پلاننگ کرتے رہے، جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ گفتگو کی۔ آپ لارجر پراسپیکٹ پہ جب کسی چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے مائنڈ سیٹ تک آپ پہنچ جاتے ہیں۔ دوسرا، مجھے ان کے نظریے کا پتہ تھا، پلان آف ایکشن کا پتہ تھا۔ یہ آزاد کشمیر کے اندر پورے پولیٹیکل سسٹم کے مخالف ہے۔ یہ جو کل انہوں نے بات کی ہے، یہی سب سے بڑا کرکس ہے کہ معاہدہ کراچی کا خاتمہ اور ایکٹ 74 کا خاتمہ۔ اب معاہدہ کراچی اور ایکٹ 74 کا خاتمہ ہوگا کیسے، اس بات کو آپ سمجھیں۔ انہوں نے اسی لیے جو اپنے مطالبات رکھے تھے وہ بڑے سوچ سمجھ کے رکھے تھے، جس میں انہوں نے آپ کے اوپر پریشر ڈال کے پہلے آپ سے 12 سیٹیں ختم کرانی تھی، پھر آپ کے اوپر پریشر ڈال کے وہاں پہ جو علاقے پاکستان کا جو حلف ہے وہ ختم کرانا تھا، اور اس کے بعد یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہتے، اور اگر ڈیموکریٹک وے سے دیکھتے تو یہ الیکشن لڑ کے الیکشن میں یو کے سے جو ووٹ ہے اس کو بھی انکلوڈ کرا کے تو یہ الیکشن میں آزاد کشمیر اسمبلی میں 2/3 میجارٹی سے آ جاتے، اور انہوں نے فائنلی جا کے وہ کرنا تھا۔ اب انہوں نے یہ پلان کر دیا ہے کہ اگر ہماری خون گرتا ہے تو خون گرا کے اگر ہمیں اپنا مقصد اچیو ہونا ہے تو وہ ہم اچیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی فورسز کو یا پاکستان کی ریاست کو یا آزاد کشمیر میں علاقے پاکستان کے حامیوں کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ اگر خود مختار نظریے کی حمایتی فورسز کے لیے اگر لینینٹ ہوتے ہیں تو پھر یہ ریاست جو ہے مظفر آباد میں جا کے آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ پھر یہ ریاست جو کچھ انہوں نے کرنا پھر یہ کریں گے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ بتا دیں، وہ وہاں پہ بنگلہ دیش میں نہیں ہوا، وہ نیپال میں نہیں ہوا، یا وہ پھر کسی جگہ پہ بھی آپ اگزامپل اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب آپ ریاست کو سرنگو کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے۔ اور جب ان کے آگے آپ سرنگو ہوں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان کی زیر انتظام رہ کے ہم نے آگے بڑھنا ہے، یہ سٹیپ رکھیں گے کہ پاکستان کی فوج یہاں سے چلی جائے، یہ کہیں گے کہ پاکستان سے ریلیٹڈ جو بھی کام کاج ہے وہ یہاں سے ختم کر دیا جائے۔ اور اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس لڑائی کو آپ نے کیسے لڑنا ہے۔ اب جیسے اس کے آگے جو ایک نیکسٹ سٹیپ آئے گا کہ جیسے فرض کیا آپ نے آن تھیوری پاکستان کی اسٹیٹ سے تعلق بھی توڑ دیا، آپ نے ہماری فوجوں کو بھی واپس بھیج دیا، ٹھیک ہے، سب یہ ایک سینیریو ہمارے سامنے آ گیا،
اس کے بعد ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جب یہ سپلائی ان کی تھی بلاک تھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کھانے کی چیزیں نہیں آ رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، تو نہ پھر آپ کے پاس خوراک آ پائے گی، نہ آپ کو سیکیورٹی ملے گی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اندر کھاتے کو انڈیا کے ساتھ ان کی کو معاملات طے پا چکے ہیں جس کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اچھا، دیکھیں، جیسے یہ پاکستان کا معاملہ ختم ہوتا ہے، یہ ایکٹ 74 کا خاتمہ، معاہدہ کراچی کا خاتمہ، پاکستانی افواج کو وہاں سے بھیج دینا اور یہ کہہ دینا کہ جناب پاکستان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اگلے منٹ 5 منٹ کے وقت 5 منٹ کے بعد وہاں پہ ہندوستان نے آ جانا ہے، کیونکہ مہاراجا ہری سنگھ جو اس ریاست کا مالک تھا اس نے اپنا ایکسیشن کیا ہوا تھا ہندوستان کے ساتھ، اور ہندوستان کا کلیم ساری دنیا میں، کل آپ نے ایک خاتون کی ویڈیو دیکھی جس نے یہ کہا کہ ہندوستان کی فوج جو ہے وہ ہماری مدد کے لیے آ جائے. تو یہ ان کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی طریقے سے پاکستان کو یہاں سے جو ہے وہ اس کو ہٹانا ہے، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہندوستان جب آئے گا تو ہندوستان نے اور ان کے ساتھ مل کے کیا کرنا ہے اس کو آپ گیج کر سکتے ہیں. دیر از نو ادر آپشن. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی فورسز، بھائی یہ نان بائنڈری قرارداد ہیں، یہ نان بائنڈری نان فورسیبل قرارداد ہے، اس میں ہندوستان اور پاکستان کا وڈرا کرنا یونائٹڈ نیشن میں ان کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنی پلاننگ کے نتیجے میں اس سارے کھیل کو اگر آپ لیٹر اینڈ اسپرٹ ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اگر پاکستان کی فوج یہاں سے نکلتی ہے تو اگلے ہی لمحے اس ریاست میں ہندوستان جو ہے وہ اس کا قبضہ. اچھا، اب شجاعت بھائی یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ شروع میں انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنا کے رکھا، اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کے جتنے ہی پیجز ہیں عوام کو یہ بتاتے رہے کہ جی یہ تو سستے آٹے اور سستے بجلی کے لیے احتجاج ہو رہا ہے، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ 12 سیٹوں کا معاملہ ہے، لیکن وہ لوگوں کو یہی تاثر دیتے رہے کہ جی ہمارا بنیادی حق یہ ہے کہ ہم نے مقبوضہ کشمیر کی ریپریزنٹیشن کا حق چھیننا ہے. اور اب چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ معاملات آہستہ آہستہ کافی بڑی لوگوں کے سامنے کلیئر ہو گئے ہیں، تو کیا اب عام کشمیری ان کے اصلی ایجنڈے سے واقف ہو گیا ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یا ابھی بھی کنفیوژن باقی ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میری نظر میں کہاں کنفیوژن ہے. آپ کے سامنے کل الیکشن ہوا، اس الیکشن میں لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. یا اگر ان کے حمایتی وہ لوگ ہوتے 8-9 لاکھ لوگ جنہوں نے کل ووٹ دیا ہے، تو وہ پھر ان کے ساتھ پھر بالکل 0/0 آپ کو ٹرن آؤٹ آنا تھا، 10% 5% ٹرن آؤٹ رہنا تھا. وہاں پہ لوگوں نے اپنا ووٹ دے کے آپ کو پروف کر دیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. اگر آپ ایک چھوٹے سے گروپ کو یا چھوٹے سے متشدد رویے کو آپ کشمیریوں کی سوچ سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ آپ کی کمزوری ہے نا. کشمیری آپ کو کس طرح اور بتائیں؟ کشمیر کی پولیٹکس آپ کو بتا رہی ہے، کشمیری اس مشکل وقت میں اپنا ووٹ دے کے آپ کو بتا رہے ہیں. اس ووٹ کا مطلب کیا ہے؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ووٹ دینے کا مطلب، اس ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر ٹرسٹ ہے. اس ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر علاقے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. اس ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی کشمیری جو ہے وہ اس مشکل ترین صورتحال میں بھی پاکستان کے ساتھ اور پاکستان سے ہی اپنی امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے. تو وہ کشمیری اور کیا آپ کو بتائیں، کس طریقے سے آپ ان کو گیج کریں گے؟ اچھا اگر اب آپ شجاعت سوشل میڈیا بھائی کے اس پہ، شور شرابے کو کشمیریوں کی آواز سمجھتے ہیں تو پھر اچھا اور اب شجاعت بھائی اس پہ، کچھ ہمارے پولیٹیشین جو اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لیے اتنی بڑی نظریاتی وار کو صرف اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ان کو حکومت نہیں مل رہی یا ان کے بندے ہار رہے ہیں یا جیت رہے ہیں، تو یہ پھر ان کی، میں کہتا ہوں کہ نان سیریسنس ہے. ریاست پاکستان کے ساتھ وہ بھی سنسیئر نہیں ہے کہ جو اس طرح کے بیان دے رہے ہیں اس وقت. اچھا شجاعت بھائی اب اس میں ایک جو سا ہے افغانستان کا فیکٹر بھی ڈسکس ہونا شروع ہو گیا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی اسی طرح کے کچھ لوگ جو افغانستان میں تحریک طالبان کشمیر کے ساتھ جڑے تھے ان کی موجودگی کی بات کی گئی، اور پھر 1-2 آپریشن بھی ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ ان آپریشنز کے خلاف بھی یہی جو ایک محسوس ٹولہ ہے یہ بڑا سرگرم تھا کہ کیوں ادھر آپریشنز ہو رہے ہیں. اور اب تو باقاعدہ وہ افغانستان میں جو ان کے دہشت گرد بیٹھے ہیں، ایک وہ عبدالرؤف ہے اور جو باقی ہیں جو مقبوضہ کشمیر سے پہلے ادھر آئے اور پھر یہاں سے افغانستان جا کر بیٹھ گئے، تو ان کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کی موجودگی کے متعلق آپ کو کیا پتہ ہے کہ کیا یہ ایلیمنٹس واقعی ان کے ساتھ تھرو ہیں اور انہوں نے ادھر اپنے بندے بھیجے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، یہ پچھلے دنوں میں ایک مقابلہ ہوا تھا 2 بھائیوں کا باغ سے ریلیٹڈ. اس کے بعد پھر جب اس کو سٹڈی کیا گیا تو پتہ لگا کہ یہاں پہ پراپر ایک ورکنگ ہو رہی ہے، ایک جسے تنظیم سازی ہو رہی تھی ٹی ٹی پی کی. اور اس ٹی ٹی پی کی تنظیم سازی میں بہت سارے لوگ، کوئی 1000-1200 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس تنظیم کے رکن بھی بنے. اس کے پیچھے پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور ان کو کام کے اندر ویجیلنٹ ہونا پڑے گا، ایفیشینٹ ہونا پڑے گا. یہ بات تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یہ ہمارے اداروں کو معلوم ہے کہ یہاں پہ ایک پراپر طریقے سے تنظیم سازی ہو رہی تھی. اور ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ کل آپ نے دیکھا ہوگا 2 دن پہلے ایک احتجاج میں BLA کے سپورٹر جو وہ ان کے ساتھ کھڑے رہے.
یعنی ٹی ٹی پی بھی ان کے ساتھ ہے, پی ایل اے بھی ان کے ساتھ ہے, را بھی ان کے ساتھ ہے. الگ وطن یہ مانگ رہے ہیں, اپنے وطن کے اوپر اپنی حکمرانی یہ مانگ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ ان کو یہ سمجھیں کہ یہ حقوق کی بات کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کے زیر سایہ رہ کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, تو پھر میری نظر میں یہ کوئی دیوانے کی بات ہو سکتی ہے, یہ کوئی سمجھداری والی بات نہیں ہے. تو یہ شجاعت بھائی حیرت کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو سب نظر بھی آ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں نا. مطلب میں بہت سے واٹس ایپ گروپس میں بھی ایڈ ہوں, وہاں پر بھی اکثر لوگ جو کہ بظاہر پڑھے لکھے ہیں اور مجھے 100% شور ہے کہ ان کو پورے معاملے کا بھی پتہ ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سے جی بنیادی حقوق چھینے جا رہے ہیں اور ہمیں گولیاں ماری جا رہی ہیں نا. مطلب یہ جو ایک چیز ہے کہ سچ کو سامنے دیکھ کر بھی اس کو نہ یقین کرنا, مجھے یقین ہے آپ کے سامنے بھی ایسے لوگ ہوں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جان بوجھ کے بیوقوف بنتے ہیں یا ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں؟ نہیں, اس کا بڑا جو اگر میرے سے اگر آپ مسئلہ پوچھے نا, میں اس مسئلے کی جڑ تک پہنچ چکا ہوں, اور مسئلے کی جڑ جو ہے پاکستان کے اندر پولیٹیکل عدم استحکام جو بنا 4 سال سے جو ابھی تک موجود ہے سیاسی طور پہ. آپ نے پاکستان کا ایک پلیئر جو ہے, میں آپ کو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اگر آپ نے اس مسئلے کا حل کرنا ہے تو یہ مسئلے کا حل وہاں سے ہی نکلے گا. ایک بہت بڑی ظفر موج ہے جو سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہوئی ہے, جو ہیں پاکستانی, جو پاکستان پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں, جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو آپ اگر مانے یا نہ مانے سوشل میڈیا کے اندر, وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نوجوانوں کی ایک بہت بڑا لگاؤ آپ کو نظر آئے گا. وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان کے اندر ایک سیاسی جو ایک معاملہ چل رہا ہے, ایک پولیٹیکل پرابلم چل رہی ہے, اس پولیٹیکل پرابلم کی وجہ سے یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں کھڑے ہیں. یہ ان کی کوئی بھی جو ون ہے اس ون کو پاکستان کی ون ہی نہیں مانتے. یہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو صرف اور صرف اپنا مخالف سمجھ کے جہاں کہیں پہ بھی جو مرضی معاملہ ہو رہا ہو جس پہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہو تو یہ وہاں پہ روٹی سیکنے پہنچ جاتے ہیں, اور اس میں یہ اس کی اساسیت کو نہیں مانتے. میں یہ جب یہاں پہ کہتا ہوں آزاد کشمیر تو چھوٹا سا علاقہ ہے نا, اس چھوٹے سے علاقے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ اس اساسیت کو نہیں مان رہے کہ یہ جو لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے نیچے نہیں, یہ پاکستان سے الگ ہو کے کشمیر کو دیکھنا چاہتے ہیں, یہ خود مختار کشمیر چاہتے ہیں. لیکن اس میں بھی سپورٹ کرنے والے آپ کو نظر آئیں گے وہ لوگ جو اس وقت پاکستان کی سیاست کی وجہ سے کارنر ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بات میری کوئی اگر سنتا ہے تو میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ان گائیڈڈ میزائل ہے. ان ان گائیڈڈ میزائلوں کو گائیڈڈ کرنے کے لیے ایک ہی کام کرنا پڑے گا, اور وہ کام یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ ڈیل کریک کرنی پڑے گی جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے ساتھ آپ کو بیٹھ کے پاکستان کو واپس جوڑنا ہے, تو اس کو واپس مین سٹریم کے اندر آپ کو لانا پڑے گا. اگر آپ کارنر کریں گے تو یہ بلیڈنگ ہوتی رہے گی. یہ کیا ہے, آپ کو بلیڈ مار دیا, آپ کا خون نکل رہا ہے, کسی اور نے آ کے بلیڈ مار دیا, خون نکل رہا ہے, یہ اسی طرح سے یہ آپ کی بلیڈنگ جاری رہے گی. اور وہ بلیڈنگ آپ کو بند کرنی ہے تو منبع کو بند کرنا پڑے گا. جس دن اس شخص نے باہر نکل کے کہا کہ یہ فوج بھی میری, یا عاصم منیر بھی میرا, یا پاکستان بھی میرا, آپ دیکھیے گا کہ یہ سارے ان گائیڈڈ میزائل جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے, یہ سب گائیڈڈ ہو جائیں گے. تب تک آپ انڈیویجلی آپ کتنوں سے لڑتے رہیں گے, یہ سب کے سب آپ کے خلاف استعمال ہوتے رہیں گے, آپ کے خلاف کا جو ہے وہ کیمپین کا حصہ بنیں گے. ہر جگہ پہ وہ جا کے جہاں کہیں پہ بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے وہ نقصان دینے کی کوشش کریں گے. اور انہی کی سپورٹ کے پاکستان کے اندر اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو زیادہ سپورٹ انہی کی موجود ہے. اور اس سارے کھیل میں بھی آپ دیکھ لیں تو جتنی سپورٹ اس کھیل کو مل رہی ہے وہ بھی انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سے مل رہی ہے. ویسے تو ان ساری چیزوں کو آپ جب آپ اسٹڈی کریں, اس پر میں تھوڑا سا ایک اختلاف کروں گا. مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کے لیڈر نے ڈیل کی انہوں نے اس کے اوپر بھی لانچ ہو جانا ہے. جو ان کی ذہنی حالت ہو چکی ہے نا, مجھے تو ان کی ویسے اپوزٹ لگ رہی ہے. تو مطلب اللہ کرے ایسے ہو جائے کہ اس کے ساتھ کٹھے ہو جائیں, پر مجھے لگ رہا ہے انہوں نے اپنے لیڈر پہ وہ بھی آپ یاد رکھیں, وہ بھی ڈاکٹر صاحب یاد رکھیں اگر ہوئے تو 5-10% ہوں گے, باقی جتنے ڈیل بھی نہیں نا ہو رہی. وہ بیچاروں ان کو پتا ہے کہ اگر میں نے کر دی تو انہوں نے میرے اوپر لانچ ہو جانا ہے, وہ اسی وجہ سے پھنسے ہوئے. یہ پھر اس ہماری لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم سوشل میڈیا سے انفلوئنس ہو کے اپنے فیصلے کریں گے, کیا ہم اپنے ملک کو سامنے رکھ کے فیصلے کریں گے, یا سوشل میڈیا کے اندر ایک پاپولر نریٹو جو چل رہا ہے, جو بھی نریٹو ہے اس نریٹو کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے. پاکستان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, اور وہ استحکام ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں نہیں ہے, وہ استحکام ایک دوسرے کے ساتھ انگیجمنٹ میں ہے. وہ انگیجمنٹ ہوگی, اور انگیجمنٹ کہاں پہ ہونی چاہیے, بنیادی باتوں پہ. ڈاکٹر صاحب اچھا شجاع بھائی, اب چونکہ آپ نے ابھی تک پورے معاملے کو پریڈکٹ کیا ہے تو اب میں آپ سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ راولہ کوٹ سے آگے نکلنے اور آگے پہنچنے میں کامیاب ہو پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے؟ اس پورے معاملے کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر وہ آگے آپ نے ان کو کامیاب کر دیا تو خود مختار کشمیر کے لیے آپ نے راستہ آسان کر دیا.
اور اگر آپ نے روک دیا تو آپ نے کشمیر کو بچا لیا، آپ نے پاکستان کو بچا لیا، آپ نے ان کشمیریوں کو جنہوں نے 5 لاکھ قربانیاں دی ہیں، 5 لاکھ قربانیاں 1947 میں جن لوگوں نے دی ہیں، ان قربانیوں کو آپ نے بچا لیا۔ اگر آپ نے روک لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان کا جو نظریہ ہے، نعرہ ہے علاقے پاکستان کا، اس نعرے کو بچا دیا۔ اگر آپ نے روک دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر سری نگر میں جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے اور آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کی سوچ کو، ان کی قربانیوں کو بھی آپ نے بچا دیا۔ اگر آپ نے نہ بچایا تو پھر اٹس اپ ٹو یو، ایوری تھنگ از اوپن فار یو، یو نو۔ آپ جائیں وہاں پہ خود مختار کشمیر بنائیں، پاکستان کی فوجوں کو وہاں سے نکالیں، انتظام اور انسلام پاکستان کا ختم کریں، اور اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے، جو آپ کی قسمت میں ہے، ہماری قسمت میں ہے، وہ پھر ہم دیکھیں گے۔ تو چلیے دوستو، یہ راجہ شجاعت صاحب جو کہ کشمیر کے سینئر رہنما ہیں، کشمیر کی سیاست کو سمجھتے ہیں، آج انہوں نے آپ کے سامنے بات چیت کی ہے اور انہوں نے پورا معاملہ ہماری قوم کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور یہ بات راجہ صاحب کی بالکل درست ہے کہ میرپور کے انتخابات میں جس طریقے سے کشمیر کی عوام نے باقاعدہ ووٹنگ میں حصہ لیا اور جس طریقے سے ان کا ایک بہت بڑا ٹرن آؤٹ ہمیں نظر آیا، اس سے ایک چیز کم از کم ہر پاکستانی کے سامنے ثابت ہو گئی ہے کہ کشمیر کے عوام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ البتہ یہ جو جتھا ہے یہ اسی لیے الیکشن سے بھاگ رہا تھا اور الیکشن کا حصہ نہیں تھا بن رہا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس وہ والی سپورٹ نہیں۔ تو اب کیا کوشش ہو رہی ہے کہ وہی طریقہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے وائلنس، لاشوں اور سیاسی گدھ بن کے یہی چیزیں دکھا کر عوامی حمایت دیکھ سکیں اور عوام ہمارے ساتھ چلے۔ لیکن یاد رکھیں کہ قوم پرستی کی جو موت ہے وہ جاہلیت کی موت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4792 ہے، آپ ابھی بھی آن لائن کسی بھی سرچ انجن پر جا کر چیک کر سکتے ہیں کہ قوم پرستی کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو جو بھی لوگ یہ سوچ کر مرتے ہیں کہ ہم پنجابی قوم یا ہم سندھی قوم یا ہم بلوچ قوم یا ہم کشمیری قوم کے تحفظ کے لیے مرنے جا رہے ہیں، تو وہ نیک کام کر رہے ہیں، تو وہ نیک کام ہرگز نہیں کر رہے۔ نیکی کا کام کیا ہے کہ آپ اس تعلق کے لیے اپنی زندگیاں قربان کریں جو کہ کلمے کی بنیاد پر اسلام نے بنایا ہے کہ پنجابی، سندھی، بلوچ، پختون، کشمیری، گلگت، ہم سب نے اپنی قومیتیں چھوڑ کر یہ بولا ہے کہ ہمارے لیے کلمہ سب سے افضل ہے۔ جب آپ یہ بولیں گے کہ ہماری قوم افضل ہے اور سمجھیں گے کہ ہم کو بڑی شہادت دے رہے ہیں اور ہم اسلام کے شہید بن رہے ہیں، تو بھائی جان یہ حدیث آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ماننا نہ ماننا، بحث کرنی ہے تو وہ مجھ سے نہ کریں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ تو اس کے اوپر اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ خود اپنا نقصان کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کریں گے۔ بہت شکریہ۔